आंटिया बेरे डेविड ने ये सायरन टूटे फूटे जहाजों के स्क्रैप यार्ड से औने पौने खरीदा था। खुद ही इसकी ट्यूनिंग करा के इसे ऐसा बना दिया है, बल्कि एक मर्तबा फखर से मुझे बताया था कि इस सायरन की आवाज दीवारे गिरिया की गहराइयों से सिसकियों में सुनाई देने वाली सिसकारियों सी है। खान, यकीन मानो, मैं भी ये सायरन सुनकर यही महसूस करता हूँ, बल्कि मैं इस आवाज के जीरो बम में जो इर्ताश और कर्ब के रूबरू तहकीक करने का इरादा रखता हूँ। सिगरेट होंठों में दाबे वो मुल्हिका बाथरूम में घुस गया। मैंने अपना रक्सेक तख्त दराज के नीचे से बाहर घसीटा और उल्टे सीधे स्लीपिंग बैग, जूते वगैरह कपड़े ठोंस कर जिप खींच ली। वो बाथरूम से बाहर निकला तो मैं घुस गया। उल्टा सीधा हाथ मुंह धोकर बाहर निकला, रक्सेक पुश्त पे लटकाया और बाहर निकल आया। जैकब बाहर मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे इस तरह तैयार और आमादा पेकार देख कर ठटका। कदरे तरद्दुद से बोला, खैरियत? मैंने लापरवाही से जवाब दिया, जैकब, मैं यहाँ तुम्हारे साथ चंद रोज सुकून से गुजारने आया था, आजार और अजियत बर्दाश्त करने के लिए नहीं। इतनी सख्त भूख लगी हुई थी, मगर इस मनहूस घुघू की फरियादें और कुरलाहटें सुनकर सब गारत हो गई। ये तुम्हारी आंटी मुझे कोई बदरूह या चुड़ैल दिखाई देती है। देख लेना, वहां खाने की मेज पे तुम्हारे और मेरे लिए किसी भूत का कलेजा भून कर रखा हुआ होगा और पानी की जगह किसी उल्लू के नरखरे से कशीद किया हुआ ताजा ताजा गर्म खून प्याले में भरा होगा। मेरी ये खराफात सुनकर उसको हंसी का दौरा पड़ा तो वो हंसी से लोटपोट होता हुआ पेट पकड़कर रेत पे बैठ गया। मैं उसे इसी हाल में छोड़कर पिकनिक पॉइंट की जानिब चल दिया, जिधर से साहिल की जानिब कश्तियां जाती थी। तभी पीछे से एक हल्का गोल पत्थर मेरे रक्सेक से टकराया। एक और, फिर एक और। मैं रुक गया, पलट कर देखा तो वो हंसी से लोटपोट होता हुआ मुझे मारने के लिए मजीद पत्थर तलाश कर रहा था। तुम कुछ भी कर लो, बल्कि अगर तुम अपनी चुड़ैल आंटी से गन लाकर मुझे शूट भी कर दो, तो फिर भी मैं यहाँ रुकने वाला नहीं। माई गॉड, यक एक न शुद्ध दो शुद्ध, तुम दोनों ही मुझे आखिरी दर्जा के पागल दिखाई पड़ते हो। ये कहकर मैं फिर चल पड़ा। वो पीछे से पुकारा, अच्छा, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो जाने से पहले मेरी एक बात जरूर सुनते जाओ। अगर इसके बाद भी तुम जाना चाहो तो मैं बड़ी खुशी तुम्हें खुद किनारे तक छोड़कर आऊंगा। मेरा पक्का वादा है। मरता मरता क्या न करता। रक्सेक रेत पे फेंक कर इसी पे बैठ गया। जो भी उल्टी सीधी तुमने मुझे सुनानी है, बस जल्दी से कह डालो। वो इसी खलंडरे मोड में रेत पे धप धप करता हुआ मेरे पास पहुंचकर बैठ गया। चंद सानिये गर्दन डाले पड़ा रहा और मैं इस दौरान उसे बेदिली से घूरता रहा। मान वो सर उठाकर संजीदगी से मुझे बताने लगा, खान, तुम यहाँ पहली बार आए हो, जबकि मैं इससे पेशतर भी यहाँ कई मर्तबा आ चुका हूँ। सहरे बाबली आंटी का दिल पसंद मौजू है। वो इस मौजू पे पहरों सर खपाई करते हुए नहीं थकती। इसी शौक और तजस्सुस की खातिर आंटी मुल्कों मुल्कों घूमी है, खास तौर पे बाबुल, नेवा, मूसल जैसे पुरसराज शहर और कूफा, कोनिया, काहिरा, बैतुल मुकद्दस के कब्रिस्तान और दीवारे गिरिया वगैरह वगैरह। वो सहरे बाबली इस्तानत तबखीम अफलाकी पे बड़े लंबे चौड़े सैर हासिल थीसिस मुकम्मल करने में जुटी हुई है। वो एडम्बरा से पीएचडी की डिग्री के हसूल के लिए कोशां है। इसके शब रोज इसी शुगल में बसर हो रहे हैं और यही वजह है कि वो बड़ी सड़ियल, उसूल परस्त और जुनून की हद तक कदामत परस्त है। मैं ऐसी तमहीद से बेजार सा होकर उसे टोकते हुए बोला, माय डियर फ्रेंड, तुम्हारी अब तक की गुफ्तगू से मेरे पल्ले अभी तक कुछ नहीं पड़ा। अगर तुम मुझ पे मेहरबानी करो और अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए फौरन मतलब की बात होंठों पे लाओ, तो हम दोनों, बल्कि मादाम तीनों की सेहत के लिए बेहतर होगा। वो झुंझुलाकर फूटा, एक तो तुम में सब्र बिल्कुल नहीं है, ना ही अदबो अदाब है। शायद तुम सारे पाकिस्तानी ऐसे ही। मैं भग से बिदक गया। देखो मिस्टर जैकब, जातियात से बात कौमियात तक मत ले जाओ, वरना मुझे भी यहूदियत की तारीख तुम्हें अज़सर नो पर सुनानी पड़ेगी और तुम अच्छी तरह जानते हो कि रूहानियात के अलावा तारीख भी मेरा पसंदीदा मौजू है। वो खज्जल सा सोरी सोरी करने लगा, फिर गठड़ी पे नजर डालते हुए बोला, आज पहला दिन और पहला खाना सिर्फ तुम्हारी बच्चों की सियादत बेहुदा किस्म की गलतफहमी की वजह से गारत हो गए हैं। आंटी तो अब खाने की झूठी प्लेटें समेट रही होगी। वो तो 2 मिनट की लेट बर्दाश्त नहीं करती और यहाँ तो तुम्हारी बक बक झक झक में
15 منٹ اوپر ہو گئے ہیں۔ تم بات پوری کرو گے یا میں اٹھوں اور جاؤں؟ میں نے گھٹنوں پہ ہاتھ دھرتے ہوئے کہا۔ جیکب نے پھر داستان امیر حمزہ شروع کر دی۔ خان، میں ایک عرصہ سے آنٹیا بیرے ڈیوڈ کی شخصیت، پراسراریت اور اس کی ماورائے فوق الفطرت و طبیعیاتی علمی استعداد کا بنظر غائب جائزہ لے رہا ہوں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کسی حد تک استفادہ بھی کر رہا ہوں۔ میں آج تم سے ایک اہم بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک حکایت سنانا ضروری خیال کرتا ہوں تاکہ تم یہ جان سکو کہ یہودی انسان تو کیا، اپنے خدا پہ بھی اجر اور جزا کے معاملے میں اعتبار نہیں کرتا، اس کی سرشت میں ہی اعتبار اور پیار کرنا شامل نہیں۔ یہودی فلسفہ اعتماد۔ حکایت یوں ہے کہ ایک بوڑھا کاروباری یہودی جب اپنے لا علاج علالت کی وجہ سے سر پڑی کاروباری ذمہ داریاں پوری طرح نبھانے سے قاصر ہو گیا تو اس نے اپنے نابالغ اکلوتے فرزند کو اپنی جگہ تفویض کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ایک خدشہ اسے رہ رہ کر پریشان اور فکر مند کر رہا تھا کہ بچہ ابھی کچا اور کاروباری معاملات کی ہیرا پھیری سے ناواقف ہے۔ چونکہ جلد سے جلد بیٹے کو اپنی جگہ پہ بٹھانا اس کی مجبوری اور ضرورت بن چکا تھا، اس لیے خرانٹ بوڑھے نے فوری طور پہ اسے وہی ازلی سبق پڑھانے کا سوچ لیا جو کبھی اس کے باپ نے اسے پڑھایا تھا، اور جس کے نتیجے میں ابھی تک اس کی کمر میں ریڑھ کا مہرہ اپنی جگہ سے کھسکا ہوا تھا۔ بوڑھے بوبک نے بیٹے کو اوپر کوٹھے پہ چڑھا دیا اور خود نیچے صحن میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے بیٹے کو بڑی رسان سے حکم دیا کہ وہ نیچے پھلانگ جائے، جو ہی وہ نیچے آ رہا ہوگا تو وہ اسے اچک کر سنبھال لے گا۔ فرما بردار بیٹا باپ کی یہ عجیب سی بات، خواہش اور حکم سن کر بڑا پریشان ہوا۔ اس کی کچی عقل ابھی بات کی پکی بات کو سمجھنے سے عاجز تھی۔ آخر اس نے اپنے مہربان باپ سے اس ڈرامے کی وجہ اور حقیقت پوچھ ہی لی۔ تجربہ کار باپ نے بڑی محبت اور شفقت سے کہا کہ جانے پدر، میں اب ناکارہ اور بوڑھا ہو گیا ہوں، تم میری اکلوتی اولاد اور میری ہر چیز کی بلا شرکت غیر وارث ہو، لہٰذا آج میں تمہیں ایک سبق دینا چاہتا ہوں جو تمہاری آئندہ تمام زندگی اور کاروباری معاملات میں کام آئے گی۔ اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ بلا کسی تردد اور خوف آنکھیں بند کر کے نیچے صحن میں چھلانگ لگا دو۔ بچہ کبھی بلندی، کبھی صحن اور کبھی باپ کو دیکھ دیکھ کر ہلکان ہو رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ ڈرتے ڈرتے پھر زبان کھولی اور اپنا خدشہ خوف بیان کیا کہ اتنی بلندی سے چھلانگ لگانے کے لیے میرے پاس حوصلہ نہیں، نیچے گرنے سے میرے ہاتھ پاؤں ٹوٹ سکتے ہیں یا آپ سے مجھے سنبھالنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے۔ آخر آپ مجھے اور خود کو ایسی آزمائش میں کیوں ڈالنا چاہتے ہیں؟ گھاک باپ بڑی مکاری سے سمجھانے لگا کہ بیٹا یہ سب کچھ جو ہمارے ارد گرد بکھرا ہوا ہے ایک کارخانہ آزمائش ہی تو ہے۔ ہمارے پیغمبروں، نبیوں اور ان کی اولادوں پہ بھی آزمائشیں ڈالی گئیں تاکہ وہ دانش، دبدبہ اور دلگیری اور درماندگی کا درما حاصل کر سکیں۔ آزمائش ہمارے اسلاف کبار کی سنتیں اور صفتیں ہیں، لہٰذا میرے جگر گوشے تو بھی آزمائش پہ پورا اتر اور اس سے حاصل ہونے والی نصیحت کو مضبوطی سے پکڑ۔ تو زیتون کے پکے ہوئے پھل کی مانند نیچے آ، تیرا مشفق و مستعد باپ تجھے اپنے پھیلے ہوئے بازوؤں میں بھر لے گا۔ بھلا باپ سے زیادہ دنیا میں قابل اعتماد ہستی اور کون سی ہو سکتی ہے؟ شاباش، دل پکا اور مضبوط کر، اپنے مہربان باپ پہ بھروسہ کرتے ہوئے چھلانگ لگا دے۔ باپ کی بریفنگ سے بیٹے کا دل و دماغ سن ہو چکا تھا۔ زبردستی آنکھیں بند کی، دانت بھینچے اور جی کڑا کر کے نیچے چھلانگ لگا دی۔ عین اسی لمحہ بوڑھا اپنی جگہ سے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا اور لڑکا پتھروں کے فرش پر گر کر اپنے گٹے گوٹے نکلوا بیٹھا۔ جب 2 ماہ کے لیے بستر پہ پڑا رہ گیا تو بوڑھے غمگین باپ نے جی جان سے اپنے اکلوتے جان سے پیارے بیٹے کی تیمارداری کی، کئی رات دن جاگتی آنکھوں میں نکال دیے، روپیہ پیسہ پانی کی مانند بہا دیا۔ بیٹا قدرے تندرست ہوا تو اسے بتایا کہ یہی تمہارے لیے سبق ہے کہ سگے باپ پہ بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا زندگی ہو یا بندگی، پیار یا بیوپار، دوستی، رشتہ داری، سیاست یا حکومت، کبھی کسی پہ اعتماد نہ کرنا۔ وہ سگریٹ سلگانے کی غرض سے پل کے پل خاموش ہوا تو میں نے پوچھ لیا، تمہاری حکایت جو پہلے بھی ایک آدھ مرتبہ میں پڑھ اور سن چکا ہوں یقیناً اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے، اب کچھ مزید کہنے کو ہو تو وہ بھی کہہ ڈالو۔
اس نے ایک نظر گھڑی پہ ڈالتے ہوئے پھر وہیں سے بات شروع کی. خان، میں نے یہ حکایت صرف اس غرض سے سنائی کہ اصل بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں اسے تم اس حکایت کے تناظر میں اچھی طرح سمجھ سکو. میں نے تمہیں شاید یہ نہیں بتایا کہ آنٹی کی اپنی کوئی اولاد نہیں. 10 برس پہلے اس نے مجھے قانونی طور پہ اپنا متنبی بنا لیا تھا. ویسے بھی میں رشتے میں اس کا سیکنڈ پورشن میں بھتیجا لگتا ہوں. ہائی اسکول تک میں آنٹی کے پاس اسی جزیرے میں رہتا رہا ہوں. ظاہر ہے کہ آنٹی نے میرا ہر طرح سے خیال ہی نہیں رکھا بلکہ مجھے بے پناہ پیار اور محبت سے بھی نوازا. میرے تعلیمی تفریحی مصارف، مشاغل، ٹور، ہالیڈے وغیرہ، مجھے سگے بیٹے سے بڑھ کر ہر وہ نعمت سہولت بہم پہنچائی جس کی میں کبھی خواہش کر سکتا تھا. اٹھتی جوانی کی خرمستیاں بڑھیں. اب میں چوری چوری سگریٹ اور شراب بھی پینے لگا تھا. نہ جانے آنٹی کو کیسے خبر ہو گئی، لیکن بجائے منع کرنے یا ڈانٹ ڈپٹ کے آنٹی نے مجھے اعلیٰ قسم کی شراب اور سگریٹ بھی مہیا کرنے شروع کر دیے. بات آگے بڑھتی ہے. یہ معلوم ہونے پہ کہ اب مجھے لڑکیاں بھی اچھی لگنے لگی ہیں تو آنٹی نے مجھے ایسی پارٹیوں میں بھیجنا شروع کر دیا جہاں خوبصورت اور نخیز دوشیزاؤں کی آمد ہوتی. یہاں تک کہ آنٹی نے میری چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی اچھی بری جائز ناجائز خواہش کو ہر ممکن پورا کیا. ظاہر ہے کہ اب میں سن بلوغت کو آ لگا تھا. شہر کی ہمہ ہمیوں، گہما گہمیوں اور حسن و جمال، آہنگ و رنگ کی جھلملاہٹوں سے الگ تھلگ یہ جزیرہ اب مجھے کالے پانی کی طرح محسوس ہوتا تھا. چپا سی زمین، سرے شام ہی اداسی اور اندھیرے کا احساس اجاگر ہو جاتا. نمدار ہوا، مچھلیوں کی باس، پرندوں کا شور اور آتے جاتے چھوٹے بڑے سٹیمروں اور جہازوں کی وسل سیٹیاں. ملازم سارے دن کے تھکے ہارے رات کا کھانا کھاتے ہی لمبے پڑ جاتے اور آنٹی کھانے اور دعا کے بعد اپنا ایک مخصوص لباس پہنتی اور جزیرے کے شمالی حصے میں اپنے مخصوص معبد میں عبادت کے لیے اتر جاتی. میں اداس سا تنہا اپنے ہٹ یا باہر سمندر کنارے بیٹھا سگریٹ اور شراب سے دل بہلاتا رہتا یا ڈور ڈالے مچھلیوں کے پھنسنے کا انتظار کرتا رہتا. آنٹی کے آگے دم مارنے کی ہمت، نہ اس ماحول سے بغاوت کرنے کی جرت. بڑی بے کیف سے زندگی. کئی بار سمندر میں غرق ہونے کو جی چاہا. اچانک آنٹی کو مجھ پہ رحم آ ہی گیا. اس نے کھانے کی میز پہ مجھے مجدہ سنایا کہ تم ڈنڈی کے گرامر سکول میں نامزد کر لیے گئے ہو اور ٹھیک 2 ہفتے بعد تم یہاں سے وہاں سکول کے ہاسٹل میں منتقل ہو جاؤ گے. ہر ویکینڈ پہ تمہیں یہاں آنے کی اجازت ہوگی. آنٹی نے ایک بڑا سا پیکٹ میرے آگے دھرتے ہوئے بتایا، یہ تمہارے سکول، تمہارے سلیبس، کتابیں، اسٹیشنری، یونیفارم، کھانے کے مینیو، سپورٹس، تفریحات اور سکول اور ہاسٹل کے قوانین و ضوابط کے مطابق کتابچے ہیں. 2 ہفتے میں ان کا خوب مطالعہ کرو. مزید کتابیں، اسٹیشنری، یونیفارم اور سپورٹس کٹ جانے سے 1 ہفتہ پہلے تمہیں مل جائیں گے. پھر 2 فارم اور قلم میری جانب بڑھا کر حکم دیا کہ کراس والی جگہوں پہ 2 دستخط کر دو. اسکول کے قریب فشر اسٹریٹ برانچ بینک آف اسکاٹ لینڈ پرسنل اکاؤنٹ میں تمہارے نام 200 پاؤنڈ ڈپازٹ کروا دیے گئے ہیں جو تمہاری صرف ذاتی ضروریات کے لیے ہوں گے. میں دم سادے ہوئے اس کی ہذیان سننے میں مگن یہ بھی جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس ساری کتھا میں میرے لیے دلچسپی کا سامان کہاں ہے. اچانک اسے پھر سگریٹ کی طلب محسوس ہوئی. ادھر اس کے ہاتھ سگریٹ رول کرنے میں مصروف ہوئے اور ادھر میرے لب آمادہ استفسار ہوئے. جیکب، اس تمہاری پرسنل ڈاکومنٹری کی اور کتنی قسطیں باقی ہیں؟ یا پھر یوں کرو کہ مجھے صرف وہ حصہ سنا دو جو بقول تمہارے میرے لیے سننا انتہائی اہم ہے. وہ میرے کاٹدار طنز کو محسوس کرتے ہوئے کھا جانے والی نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے کچھ کہنے کے لیے لبوں کو جنبش دینے ہی والا تھا کہ میں نے فوراً اسے خبردار کیا. دیکھو جیکب، کچھ بھی کہہ لینا، لیکن اگر تم نے پاکستانی کے الفاظ استعمال کیے تو میں تمہیں پوری سورہ اسرائیل قرأت کر کے سنا دوں گا. اس کے کھلے ہوئے ہونٹ بھنج سے گئے. میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، تم تو ہر 5 منٹ بعد سگریٹ پی کر اپنے دماغ کی خلیوں اور پیٹ کی گھپاؤں کو نکوٹین کا زہر فراہم کر دیتے ہو، اور میں صبح سے اپنے خالی پیٹ کو تمہاری چخ چخ اور بک بک کی بوریت کے سلفر ایسڈ سے جلا رہا ہوں. ٹائم دیکھو، تم یہودی ہو، تمہارے لیے تو من و سلوہ کہیں سے اتر آئے گا، اور میں الحمدللہ مسلمان ہوں. کوئی ہیلا وسیلہ کروں گا تو اللہ رزق دے گا. وہ آدھا سگریٹ ایک ٹوٹی ہوئی سپی سے مسلتے ہوئے بولا،
یار بھوک کا احساس تو مجھے بھی ہو رہا ہے، لیکن اس وقت آنٹی سے سوائے جھڑکیوں کے اور کچھ کھانے کے لیے نہیں مل سکتا۔ ہاں، یاد آیا، میرے پاس کچھ کاجو اور مونگ پھلی پڑی ہے۔ اٹھو ہٹ میں چل کر اسی سے گزارا کرتے ہیں۔ ہٹ میں تخت درازوں پہ بیٹھے ہم کاجو اور مونگ پھلیاں ٹونگ رہے تھے کہ مادام ایک تند و تیز لو کے جھکڑ کی طرح ماں ایک کھانا بردار ملازم کے اندر داخل ہوئی اور بغیر کسی تمہید کے ہی شروع ہو گئی۔ جینٹل مین، آج آپ کا پہلا روز ہے اور مجھے یہ بھی احساس ہے کہ آپ دونوں صبح سے بھوکے بھی ہیں، اس لیے کھانا لے کر آئی ہوں، لیکن آئندہ ایسا دہرایا نہیں جائے گا۔ کھانا صحیح وقت پہ وہیں ملے گا۔ کھانا رکھ کر وہ مجہول سے ملازم کے ساتھ پاؤں پٹکتی ہوئے نکل گئی اور ہم کھانے پہ ٹوٹ پڑے۔ تلی ہوئی مچھلی اور آلو کے چپس، ابلی ہوئی گوبھی، مٹر، پھلیاں اور ٹماٹر، ڈبل روٹی اور مکھن بھی تھا۔ جو بھی تھا لذیذ اور پیٹ پسند تھا۔ کھانے کے بعد میں تخت پہ نیند راست سا پڑ کر خلال کرنے لگ گیا اور جیکب وہیں اس کا پرانا دھندا یعنی سگریٹ سازی میں جٹ گیا تھا۔ میں خود ہی پوچھنے لگا، جیکب تم نے اس تند خو آندھی کے ساتھ ایسا لمبا عرصہ کیسے گزار لیا؟ تم تو بڑے ہی من موجی اور ملائم طبع انسان ہو۔ تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں آنٹی بیرے ڈیوڈ کا منہ بولا بیٹا اور اس کا قانونی وارث ہوں۔ اس کی نیاز مندی میں اور اس کی زیر کفالت رہنا میرا اخلاقی اور انسانی فرض ہے، جبکہ اس کے ساتھ افہام و تفہیم کی فضا کو خوشگوار بنائے رکھنا میری قانونی مجبوری ہے۔ میں نے اسے لفظی تھاپڑا لگایا۔ واہ جیکب، یو آر گریٹ گائے۔ اچھا، اب ایک اور بات میری سمجھ سے بالا ہے کہ ایسی کٹر یہودن ٹوٹ کر پیار کرنے والی ماں، احساس ذمہ داری سے مالا مال عورت، عصری تقاضوں اور قدامت پرستی کی اقدار کو ایک ساتھ لے کر چلنے والی پڑھی لکھی ہستی جس کا نام مادام آبیرے ڈیوڈ ہے، اس نے اپنے بیٹے یعنی تمہیں خود ہی شراب کباب لا کر دیے، لڑکیوں کی جانب رجوع کرنے میں معاونت کی، نائٹ کلب کیسینو کی ممبرشپ اپنے ریفرنس سے دلوائی، یعنی ایک ماں نے اپنے بیٹے کو کسی برائی، کسی گناہ، کسی گندگی اور کسی دلدل میں اترنے سے نہیں روکا۔ مائی ڈیئر جیکب، مادام کی شخصیت، حیثیت، محبت اور علمیت کا یہ انداز اور ایسا انوکھا پہلو کم از کم میری ناقص سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے تولتے ہوئے کہنے لگا، تم بات مختصر اور کم سے کم آسان الفاظ میں نہیں کر سکتے؟ تمہاری باتیں سن کر ان پہ غور کرنے، انہیں سمجھنے کی ناکام کوشش کے بعد میرا کئی بار ارادہ ہوا کہ تمہیں شوٹ کر دوں، اور اگر ایسا نہ کر سکوں تو پھر خودکشی کر لوں۔ تمہاری گھمبیر باتوں، لفظوں کے گورکھ دھندوں سے محفوظ رہنے کا کوئی راستہ نہیں۔ ویسے میرے ان ریمارکس کو دل پہ نہ لینا۔ نہیں جیکب، میں نے قطعی تمہارے ریمارکس کا برا نہیں مانا۔ تمہیں اپنی رائے کے برملا اظہار کا پورا حق حاصل ہے اور شاید تم ٹھیک ہی کہتے ہو۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میں ذرا تفصیلی آدمی ہوں۔ میں بڑے بڑے پہاڑوں پہ چڑھنے کے بجائے لقودق صحراؤں میں بکھرنا، ذرے ذرے کو کھوجنا، دریافت کرنا اور اس کے باطن میں اترنا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ مختصر، آسان، ٹیڑھ میڑ اور نشیب و فراز کی کلفتوں سے مبرہ راستے مجھے سفر کی برکت اور ذوق آوارگی کی لذت سے محروم کر دیتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بات مختصر ہو مگر جامع ہو۔ مختصر سی مسجد جامع مسجد کیسے ہو سکتی ہے؟ افہام و تفہیم کے لیے اختصار استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا گیا کہ کلام کرو کہ علم سیکھ اور سکھا سکو، اور سکوت اختیار کرو تاکہ تم غور و فکر کر سکو۔ کثرت کلام یا قلت کلام ماحول، مجلس، موضوع اور موضوع یا ناموضوع طبع کے سیاق و سباق پہ منحصر ہوتا ہے۔ جیکب اٹھ کھڑا ہوا جیسے کہیں جانے کا ارادہ کر رہا ہو۔ کدھر؟ میں نے اپنی رواں بات کو ایمرجنسی بریک لگاتے ہوئے پوچھا۔ تم چالو رہو، میں ذرا سی بات کیا کر دی، تم نے تو میکبتھ ڈرامہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ویل ڈن، تم اپنے طور لگے رہو، میں اتنی دیر لیٹرین کا چکر لگا کر آتا ہوں۔ اور سنو، تم اتفاق سے ان لوگوں میں سے ہو جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ نصیحت اور صاحب مشورہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس سے پیشتر کہ میں اپنی اس عزت اور قدر افزائی کے لیے اس کا شکریہ ادا کرتا، وہ نابکار لیٹرین میں گھس چکا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ اب آدھ پونے گھنٹے کے لیے لمبا ہی گیا۔ وہاں پرسکون ماحول میں بیٹھ کر 4-5 سگریٹ پھونکے گا، قدیمی عبرانی زبان کا ایک لوک گیت گائے گا جس میں کہا گیا ہے کہ میرے ہم نفس، میں نے یہ 5 شاخہ شمادان گل کر دیا ہے کیونکہ مجھے
تیرے ان خوبصورت ہاتھوں کی انگلیوں پہ کئی روشن مہتاب اترتے دکھائی دے رہے ہیں۔ پھر موڈ ہوا تو تھوڑی دیر کے لیے جھپکی بھی لے لے گا، اور پھر اگر یاد آیا کہ وہ یہاں کس ضرورت سے آیا تھا تو اس سے فراغت حاصل کر کے باہر نکلے گا۔ زپ چڑھانا بھول جائے گا، کسی دوسرے کی نشاندہی پہ سوری کہہ کر وہیں کھڑے کھڑے زپ اوپر کر لے گا۔ میں اس کی فراغت تک کے وقفے میں ذرا ٹانگیں لمبی کر کے تخت پہ نیم دراز ہو گیا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو شام بھی اپنی مشک بار زلفیں کھول رہی تھی۔ شفق کا آسمان پہ رنگ گھولنا، معشوق کا گیسوؤں کو کھولنا، ہم نفسوں کا باہم سانس رولنا، چندن کاٹ کو تولنا، اور محبوب سے جھوٹ بولتے ہوئے عود اور عنبر کو موصلی سے توڑتے ہوئے ایک ناقابل فہم سے مہک کا احساس ابھرتا ہے۔ یہ مہک یا خوشبو ہر کس و ناقص محسوس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ان نعمتوں سے محظوظ اور انہیں محسوس کرنے کے لیے انسان کی ظاہری، باطنی، تمام تر لطیف و نفیس حصوں کا زندہ و تابندہ ہونا ضروری ٹھہرتا ہے۔